अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके में दहशतगर्दों ने बाकायदा अपने अड्डे बना लिए और मुख्तलिफ़ इलाकों में तश्कीलें हुई हैं। आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पाक फ़ौज ने जो पाक अफ़गान सरहद पे थे, ज़िला ज़ोब में बलूचिस्तान में संबाज़ा में एक बार फिर दरअंदाज़ी की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने मौके पे फायरिंग की है जिसमें 6 दहशतगर्द जो थे, जो दाखिल हो रहे थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, वो हलाक हो गए हैं। इस पे बात करेंगे और साथ एक जो तहसील चेयरमैन है सब डिवीज़न के बनू के, उनको अगवा किया गया है, वो भी शिद्दत पसंदों ने अगवा किया है, उस पे बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर आ गई है। साल 2024 में, जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि 444 जो हमले किए गए हैं उसमें 1600 अफराद गए हैं जान से, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, आम शहरी भी हैं। और दहशतगर्दी की ये वाक़यात 2024 में हमने देखा कि ये 2013-2014 की याद आ गई है। जो 10-12 साल पहले जो मुल्क में हालात थे दहशतगर्दी के, वही हालात बनते जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह हम बार बार इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। कोई रास्ता निकल नहीं रहा। अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के ताल्लुकात जब तक मामूल पे नहीं आएंगे, इस दोनों मुल्कों में अमन नहीं आएगा। पाकिस्तान का अमन जो है वो अफ़गानिस्तान से जुड़ा है, क्योंकि आपका बॉर्डर 2 इलाकों में, 2 सूबों से, बलूचिस्तान से और पख्तूनख्वा, ये 2 सूबे जो हैं ये अफ़गानिस्तान से लगे हुए हैं। साथ ईरान भी है बलूचिस्तान के करीब। तो पाकिस्तान के लिए ये 2 इलाके जो हैं इस टाइम पे, इन 2 इलाकों में आप सोचें कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। हमारे ताल्लुकात इंडिया से ज़्यादा ख़राब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टार्ट से लेके आखिर तक। और वहाँ पे हमारा बॉर्डर जो है वो तकरीबन 3300 है, मगर चूँकि उन पे उन्होंने फेंसिंग की है, एक पूरा मेकैनिज़म है उनका। इस तरह पाकिस्तान का भी पूरा मेकैनिज़म है, पूरी फेंसिंग की है। सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की भी और पाकिस्तान की, यहाँ पे दोनों उनको देख रहे हैं। 3400 किलोमीटर की जो लंबी फेंसिंग पाकिस्तान ने की और इंडिया ने अपनी तरफ से की है, उसको बाकायदा मॉनिटरिंग उसकी की जा रही है। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ हिस्सा मिलता है, तो वहाँ पे जो है मामलात ख़राब हैं। ये 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान इसे फ़र्ज़ी लकीर मानते हैं, इसलिए वहाँ पे उन्होंने कोई बाड़ वगैरह लगाई नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की जनरल बाजवा इमरान ख़ान के टाइम में, और फिर पाकिस्तान ने, उससे पहले पाकिस्तान ने कोशिश की और पाकिस्तान ने बाड़ लगाई, मतलब फेंसिंग पाकिस्तान ने 2640 किलोमीटर की करा दी। अब पाकिस्तान ने फेंसिंग करा दी, मगर वहाँ से वो फेंसिंग अपनी नहीं करा रहे। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ने फेंसिंग करा दी है, वो ना कराएं, मगर उनको फिर बॉर्डर मैनेजमेंट, सेफ्टी तो अपनी करनी पड़ेगी ना अपने मुल्क में। उनके मुल्क में कोई दाखिल ना हो जाए, पाकिस्तान से कोई दाखिल ना हो जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई अफ़गानिस्तान से दाखिल ना हो जाए। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से जो बॉर्डर सिक्योरिटी है हमारी, जो हमारी फोर्सेस हैं, वो उसको मैनेज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और बाकायदा देख रहे हैं। ये 2 दफ़ा संबाज़ा में वाक़यात हो गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ पाक अफ़गान सरहद पे जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया है। ये संबाज़ा के इलाके में जो कोशिश कर रहे थे, 6 दहशतगर्द थे, वो अंदर आने की कोशिश करते हुए पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्नाइपर्स उनको बाकायदा वहाँ पे तैनात होते हैं, उन्होंने उनको हिट किया और 6 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया। ये आसानी से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं टारगेट करके वहाँ से दरअंदाज़ी करते हैं, मुल्क में दाखिल होते हैं और दहशतगर्दी की लहर मुल्क में इजाफ़ा हो जाता है। उसमें जब आप दहशतगर्दी डेफिनेटली जब आप एक जगह से फेंसिंग काट के मुल्क में दाखिल होते हैं किसी दूसरे मुल्क में, तो आप ऐसे तो नहीं आते ना, आप दहशतगर्दी के लिए आते हैं। और पाकिस्तान ने अब उन दहशतगर्दों से, जो 6 दहशतगर्द हैं, इनसे भारी मकदार में वही अमेरिकन असलहा जो वहाँ पे अमेरिका छोड़ के गया है, एक बारूद का ढेर,
وہ ان کے پاس تھا. ان کلدن تنظیم کے رہنما ہیں یہ, اور ان سے بھاری مقدار میں بھاری اسلحہ اور جو لیٹسٹ جدید اسلحہ ہے وہ برآمد کر دیا ہے. پختونخوا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں, اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں, کڈنیپنگ ہو رہی ہے, یہ اپنا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, اور پاک افواج کی طرف سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. تو دونوں اطراف سے پاک جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے پاک آرمی کے, وہ کامیابی سے جاری ہے. مگر وہاں پہ جو جنوبی اضلاع میں اسپیشلی حالات ہیں, تو وہاں پہ طالبان جو ہیں, کلدن تنظیم کے رہنما جو ہیں, اور حافظ گل بہادر گروپ جو ہے, دیگر گروپ ہیں کلدن تنظیموں کے, وہ لگے ہوئے ہیں. وہ پولیس فورس کو, آرمی کو, ایف سی کو, نیم فوجی دستے جو ہیں ان کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس لوگوں کو ٹارگٹ ان کی کر رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں اور ان کو اغوا کر رہے ہیں. اور ساتھ مختلف مقامات پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس چیک پوائنٹوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں, پولیس تھانوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں. تو ایک دہشت گردی کی ایک لہر پختونخوا میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اس ٹائم پہ. اور وہی 2014 کے حالات 2024 کے ساتھ ہم ملانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہی حالات بنتے جا رہے ہیں. اب سال 2025 جو ہے وہ اللہ کرے کہ خیر سے گزرے, مگر حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ جب تک افغانستان کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی بات چیت ہوتی نہیں ہے. پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا ہے افغانستان کے ساتھ کہ جو ٹی ٹی پی کی تنظیم کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں افغانستان میں موجود ہیں, ان کو غیر مسلح کریں, بارڈر سے ان کو ہٹائیں, اور کوشش کی جائے کہ افغان طالبان ان کو سپورٹ نہ کریں اور ان کی سرزمین وہ استعمال نہ کریں. پاکستان چاہتا ہے یا اس کو پاکستان کے حوالے کیے جائے ان کو, یا افغانستان سے ان کو نکالا جائے. تو افغانستان سے ان کو نکالا اس لیے نہیں جا رہا کہ ان کے معاہدے بھی سامنے آ گئے ہیں. جب افغان گورنمنٹ جو ہے, یہ طالبان جو ہے یہ حکومت میں نہیں تھے, تو انہوں نے مختلف کلدن تنظیموں سے جو ہے معاہدے کیے تھے, میر علی معاہدے کے نام سے, کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان کے لیے جو ہے نرم گوشہ رکھا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, ان کو سپورٹ کیا جائے گا. اب ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اور افغان طالبان یہ چاہ نہیں رہے ہیں کہ یار یہ 15-20 ہزار جو تحریک طالبان اور دیگر حافظ گل بہادر کے لوگ جو افغانستان میں موجود ہیں, ان کے خلاف اگر کارروائی کرتے ہیں تو طالبان کو اپنا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ نہ کہ ہمارے خلاف یہ ہتھیار اٹھا لیں. تو سب سے بڑی بات میرے خیال میں یہ پیش آ رہی ہے. اور انہوں نے, طالبان نے جو ہے, جو پاکستان کی پراکسی سمجھے جا رہے تھے کہ یہ پاکستان کے جو ہیں یہ پراکسی ہیں, اور یہ پاکستان کے کہنے پہ جو ہیں, اور یہ افغان عوام کا کہنا ہے, انڈیا کا افغان عوام کا اسپیشلی یہی کہنا تھا کہ یہ جو موجودہ طالبان ہیں یہ پاکستان نے مسلط کی ہیں. اب پاکستان کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی, انڈیا کے تعلقات ان سے افغان طالبان سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پہ وہ دوبارہ قونصل خانے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انڈیا اگر اتنے قریب دوبارہ آ گیا, جو پاکستان کا اصل مقصد یہی تھا کہ انڈیا یہاں پہ نزدیک نہ آئے, اور پاکستان نے ساری عمر جو ہے وہ افغان کے حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے وہ اس سے پہلے بڑی غلط رکھی ہے. جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرنا, ان کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا دینا. اب پاکستان یہ بھگت رہا ہے کہ افغان طالبان پہ ہم نے جوا کھیلا تھا. پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان کی پراکسی ہے, ایون کہ افغانستان کا بچہ جو ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان لے کے آئے ہیں, اور یہ پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے. اب وہی جو نیشنلسٹ ہیں, جو لبرل ہیں, وہ جب پاکستان اور طالبان کا پھڈا پڑا ہوا ہے تو وہ جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان مخالف بیانات دے رہے ہیں. اصل میں وہ لوگ پاکستان سے حد درجے نفرت کرتے ہیں. نفرت کی بھی تھوڑی بہت ہماری طرف سے بھی ایسا ہے کہ ہم نے ماضی میں افغان حکومت میں, افغان میں بہت زیادہ اپنی انٹرفیرنس کی ہے. اس وجہ سے بچہ جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان سے نفرت کر رہا ہے. حالانکہ افغان طالبان کو یہ گالیاں دے رہے تھے یہی لوگوں, اور یہ 2,30,00,000 لوگ جو ہیں یہ ملک سے نکل گئے. زیادہ تر لبرل لوگ جو ہیں وہ نکل گئے, حالانکہ وہاں پہ اسلامی نظام ہے. اب وہاں پہ اسلامی نظام موجود ہے, رشوت ختم ہے, 2 نمبری نہیں ہے, ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, زنا کی پرمیشن نہیں ہے, پیسہ اس ٹائم پہ مستحکم ہے, ملک اچھا جا رہا ہے ان کا. تو وہ کیوں نہیں آتی اپنے افغان لوگ؟ نوجوان نسل کیوں بھاگ رہی ہے؟ ابھی جو ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 7,40,000 لوگ جو ہیں یہ 3 مہینوں میں افغانستان سے نکلے ہیں. 7,40,000 لوگ. تو اب طالبان کو سپورٹ کرنا, خیر بہرحال وہ ان کے انٹرنل معاملات ہیں, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ
پاکستان کو بھی سفارتی سطح پہ تعلقات بحال رکھنے چاہیے افغان طالبان کے ساتھ، کیونکہ پختونخوا میں جو کاروبار ہو رہا ہے وہ کاروبار بھی بارڈرز کی وجہ سے، اور افغانستان میں جو کاروبار ہوتا ہے چمن کے راستے اور طورخم کے راستے، وہ بھی سفر ہوگا۔ اور یہاں پہ معاملات اگر دہشت گردی کی اسی طرح بڑھتے ہیں جس طرح سال 2024 پختونخوا نے نکالا ہے، اگر 2025 بھی اللہ نہ کرے ایسا ہوا تو پھر معاملات یہاں پہ امن کے بڑے خراب ہو جائیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ مطلب پرامن پختونخوا نہیں رہے گا۔ پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزسٹنس کافی زیادہ ہے، اور یہاں پہ لوگ جو ایک طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے مار کھا رہے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، نہ وفاقی گورنمنٹ نہ صوبائی گورنمنٹ، دوسری طرف سے ملیٹنسی کا سامنا ہے، تو عوام کدھر جائیں؟ بے روزگاری اس صوبے میں زیادہ ہو گئی ہے، عوام کو روزگار مل نہیں رہا، پورا پاکستان کا یہ حال ہے، مگر قدرے بہتر ہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی کی یہ لوگ، یہ دو صوبے بیچارے ہیں، ان کو تو بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ تو آپ ایک طرف روزانہ کے حساب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پاک فوج کر رہی ہے، دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہی ہے، شرپسندوں سے لڑ رہی ہے، وہ کامیاب آپریشن جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف ملیٹنسی بھی کافی زیادہ ہے۔ انہوں نے بنو میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، ڈی خان میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں انہوں نے پنجے گاڑ لیے، اور وہ جو ہیں اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے خلاف، اور ان کے نیم سرکاری دستے جو ہیں ان کے خلاف اور پولیس کے خلاف باقاعدہ بڑی بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مار رہے ہیں۔ خیر، پاکستان نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، جو پاکستان نے آج 6 دراندازی کی کوشش پاک افغان سرحد ضلع زوب بلوچستان سمبازا کے علاقے میں جو گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستان کے سنائپرز نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان سے بھاری مقدار میں جو ہے وہ بھاری اسلحہ جو ہے وہ برآمد کر لیا ہے۔ ناظرین، روزانہ کے حساب سے پختونخوا میں اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز کی، نیم فوجی دستوں کی، پولیس کی، سرکاری آفیسرز کی، اور ان کو ٹارگٹ کلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ تحصیل چیئرمین سب ڈویژن بنو ملک مستو خان اپنے 2 ساتھیوں اسد اللہ اور مصباح الدین سمیت لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اب شبہ دار کیا جا رہا ہے کہ ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ خبر بھی آ رہی ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے تحصیل چیئرمین سب ڈویژن بنو ملک مستو خان کو اغوا کیا ہے، تو یہ خبر چل رہی ہے مختلف ذرائع سے کہ یہ ہم نے غلطی سے اسے اغوا کیا ہے۔ اس کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے بتایا جا رہا ہے، مگر اب تک یہ اغوا ہیں، دونوں 3 افراد اغوا ہیں، ان کو گاڑی سے اٹھایا گیا ہے، اور گاڑی جو ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے روڈ کے اوپر ہی۔ موبائل ان کے بند جا رہے ہیں۔ چیئرمین ڈائریکٹر ہاؤسنگ اتھارٹی خیبر پختونخوا غازی نواز کے جنازے میں سے یہ واپسی پہ آ رہے تھے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ لکی مروت سے یورینیم وغیرہ جو ایٹامک انرجی کے لوگ تھے ان کو اغوا کیا گیا، ان میں 8 افراد کو چھوڑا گیا، باقی جو ہیں وہ سٹیل ان کی حراست میں ہیں۔ ایک آدھ ایف سی اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ہے، اور ٹانک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنا مردان کاٹلنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی بیسڈ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے، وہاں پہ 3 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے، 3 شرپسندوں کو مارا گیا ہے۔ اسی طرح جنوبی اضلاع میں اسپیشلی حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اور جگہ جگہ پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پاک آرمی اور سیکیورٹی فورسز کر رہے ہیں، مگر ہم جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کردن تنظیموں نے اپنی تشکیلیں کر دی ہیں جنوبی اضلاع میں، اور پنجے گاڑ دیے ہیں انہوں نے مکمل طور پہ، اور یہ پولیس چوکیوں پہ حملے کر رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ امن کی باتیں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ یو اے ای کے ذریعے بھی پاک افغان، اب حالات اس نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یو اے ای اب افغانستان اور پاکستان کے مابین صلح کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک اچھی کوشش ہے، مگر پھر میں کہہ رہا ہوں کہ طالبان سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات تھے، یکدم ہمارے تعلقات ایک پوائنٹ پہ 360 اینگل کا چینج اس میں آیا ہے کہ وہ جو ہے ٹی ٹی پی کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ لڑ پڑی ہے پاک آرمی سے جنوبی اضلاع میں، اور طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ ان کو بٹھائیں، ان سے خود بات کریں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے مسائل خود حل کریں۔ تو یہاں پہ پاکستان کا جو ہے وہ آگے مذاکرات، پھر پاکستان تیار نہیں ہے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، کیونکہ پاکستان کا تو یہ ایک ہی مطالبہ ہے
افغان طالبان سے کہ فوری طور پہ ان کو غیر مسلح کریں اور ان کی سپورٹ سے مطلب اپنا ہاتھ کھینچ لیں، ان کو سپورٹ نہ کرے. اور پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے کہ ان کو سپورٹ دیا جا رہا ہے. آج یہ جو دراندازی کی کوشش کی گئی ہے تو کیا وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ نہیں ہے جو بار بار فینسنگ کو کاٹا جا رہا ہے اور یہ لوگ اندر آ جاتے ہیں؟ تو اور ان سے بھاری مقدار میں وہی اسلحہ جو افغان حکومت یوز کرتی ہے، جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، ایک بارود کا ڈھیر، وہ استعمال کرتی ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف. تو پاکستان اس بار جو ہے وہ حالات افغانستان کے ساتھ بڑے کریٹیکل ہیں، کشیدہ ہیں، حالات کشیدہ جا رہے ہیں. اور صوبے جو ہیں، 2 صوبے سفر اس سے زیادہ ہو رہے ہیں. جیسا میں نے کہہ دیا ہے کہ افغانستان میں اگر امن ہے تو پاکستان میں امن ہے، یہ بات ساتھ ہے، کیونکہ آپ کا 2640 کلومیٹر کا بارڈر ان سے لگا ہوا ہے. اور زیادہ تر یہاں پہ پختون، وہاں پہ پختون، یہاں پہ ہیں. پختونخوا کے عوام کاروبار کرتے ہیں، ترخم کے راستے، کوئٹہ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ چمن کے راستے جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں. تو اربوں ڈالر کا یہ کاروبار ہے. افغانستان کی زیادہ آبادی جو ہے وہ اس کاروبار پہ منحصر ہے. پختونخوا میں بھی زیادہ لوگ اور چمن میں بھی زیادہ لوگ بلوچستان میں اس روزگار سے وابستہ ہیں. تو ساتھ روزگار بھی خراب ہوگا، تعلقات خراب ہوں گے تو ملک میں دہشت گردی بھی ہوگی. اب کون سا طریقہ نکالنا ہے طالبان سے مذاکرات؟ سیاسی سطح پہ تو حالات بڑے کشیدہ ہیں. سفارتی سطح پہ تعلقات جو ہیں ان کو بحال کرنا ہوگا. محمد صادق خان جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. یو اے ای ہمارے لیے یا افغانستان کے لیے بات چیت کر رہی ہے. دروازے بات چیت کے بند نہیں ہونے چاہیے، جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جنگ میں بھی یہ بندش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ 2 صوبوں میں اب مکمل طور پہ امن نہیں رہا. یہاں پہ 240 حملے، یار 444 حملے 2024 میں ہوئے ہیں. 365 دن میں 444 حملے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اب سال 2025 شروع ہوا ہے. اس شروع میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی اغوا ہو رہے ہیں کلدن تنظیموں کی طرف سے، سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.